बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ा अहम है बशीर मेमन वाला मामला। बशीर मेमन के इल्ज़ामात क्या हैं? उनके इल्ज़ामात ये हैं, ये 2 दिसंबर 2019 को इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया था और उसके बाद से लेकर अब तक जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद हैं वो वाजिद ज़िया साहब हैं। वाजिद ज़िया साहब कौन हैं? ज़रा याद कीजिए। वाजिद ज़िया साहब वही ऑफिसर हैं जिन्होंने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो पनामा स्कैंडल था उसमें GIT में काम किया था और वो बहुत बुरे लगते हैं अपोजिशन को और हुकूमत को बहुत अच्छे लगते हैं। उस वक्त की अपोजिशन को बहुत अच्छे लगते थे, हुकूमत को बहुत बुरे लगते थे। लेकिन वाजिद ज़िया के बारे में बड़े एतराज़ात थे, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, तमाम जमातों को, कि ये बंदा क्यों लगा दिया है, ये बंदे से आप गलत काम करवाएंगे। क्योंकि बशीर मेमन गलत काम नहीं करना चाहता था, लिहाजा वाजिद ज़िया को लाया गया है गलत काम करवाने के लिए। बशीर मेमन साहब की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। वो पहले कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, फिर वो कह रहे थे कि किसी और के खिलाफ। अभी उन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुझ पे दबाव डाला जा रहा था कि मैं उनके खिलाफ मुकदमे बनाऊं। फिर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के बारे में भी मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं उनके बारे में भी मुकदमा बनाऊं। फिर पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मेरे पे दबाव डाला गया कि मैं उनके ऊपर भी, खुर्शीद शाह हो गए, मुस्तफा नवाज खोखर हो गए, नफीसा शाह साहिबा हो गई या दीगर लोग, उनके खिलाफ भी मुकदमात बनाऊं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन के लोगों पर मुकदमात बनवाने के लिए मुझ पे दबाव डाला जाता था, लिहाजा मैं इसलिए अपने आप को ओहदे से अलग मुझे करना पड़ गया। लेकिन एक सादा सा सवाल पैदा होता है और इसी सवाल से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें कंवल शुम्बर, कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, और अहमद रज़ा कसूरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सर, मैं आपके पास ज़रा आखिर में आता हूँ, आप इस पर एनालिसिस कर दीजिएगा। लेकिन अली परवेज़ मलिक साहब, जितने लोगों पे बशीर मेमन साहब को कहा गया कि मुकदमात बनाओ, क्या उन सब लोगों पे वाजिद ज़िया ने आकर मुकदमात बनाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने आज प्रोग्राम में याद किया। देखें, जो बशीर मेमन साहब ने जो आज एलिगेशंस लगाई हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये लिस्ट बढ़ती गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप थोड़ा सा अपनी यादाश्त के ऊपर जोर डालें तो उन्होंने ये पहले भी मतीउल्लाह जान साहब को जब इंटरव्यू दिया था तो उसके अंदर भी बताया था कि वजीर आजम साहब ने, जो हमें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान को फॉलो करना चाहते हैं आजकल इस जमहूरी मुल्क के अंदर, तो उन्होंने उस वक्त भी शरीफ खानदान के खिलाफ जो उन्होंने केसेस बनाने के लिए उनको अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, इन्होंने पहले इंटरव्यू में भी कहा। इसके अलावा भी जो दीगर नाम आए वो उस इंटरव्यू के अंदर वो ऑलरेडी बता चुके हुए थे। एक नाम जो उन्होंने ऐड किया है वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस फ़ायद ईसा साहब का है, और मेरा ख्याल है वो उन्होंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो उनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसका आज रिव्यू भी अब कंक्लूड हो गया हुआ है, इसलिए वो भी ये चीज पब्लिक स्फीयर के अंदर लेके आए हैं। और मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है इमरान भाई ये समझना कि इस केस की सारी बैकग्राउंड क्या है और इमरान खान साहब किस तरह से हमारे मुल्क के इदारों को अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो रिवायत है उसके ऊपर बार बार हमें नजर आते हैं खड़े हुए। सर, वो तो क्लियर हो गया ना, अदालत ने क्लियर कर दिया कि अब किसी किस्म की मनी ट्रेल उनसे डिमांड नहीं की जाएगी काजी फैमिली से। मैं वो क्लियर कर दिया अदालत ने, उसको छोड़ दें आप सर, उसको छोड़ दें सर। उस पे बात देखें, वो फैसले से आपको एतराज हो सकता है, मुझे हो सकता है, उसको छोड़ दें। मुझे बताएं कि जो मुकदमात, पॉलिटिकल मुकदमात या काजी फ़ायद ईसा साहब जो भी मुकदमात बशीर मेमन साहब ने इनकार किया तो हुकूमत अपना बंदा ले आई, उन्होंने अपने बंदे से कितने मुकदमात बनवाए? उसको बनाने की जरूरत नहीं थी ना उस वक्त, अगर वो रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर फाइल कर चुके हुए थे और ऑलरेडी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल पड़ी हुई थी, तो उसको दोबारा से एक दिन में FIA तो अपने तौर के ऊपर उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती थी ना। देखें, वो इमरान खान साहब FIA से चाह क्या रहे थे? वो चाह ये रहे थे कि जब उन्होंने शहजाद अकबर साहब को इजाजत दी कि तुम बाहर जाओ और फ़ायद ईसा साहब के खिलाफ ये जो फिशिंग करके उनकी प्रॉपर्टीज या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके आओ, तो वो चाहते थे कि इससे पहले कि हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जाएं, वहां पे FIA जो है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के ऊपर उनको एप्रीहेंड कर ले। तो जब वो काम नहीं हुआ और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का उन्होंने रास्ता अडॉप्ट कर लिया, मैं अली भाई, मैं खाली बात काजी फ़ायद ईसा की नहीं कर रहा। ये को 50 के करीब लोग हैं जिनको फंसाना था इमरान खान ने,
ان میں سے کتنے لوگوں کو عمران خان نے پھنسا کے گرفتار کر لیا مقدمات بنا کے واجد ضیاء کے ذریعے سے؟ ایف آئی اے نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واجد ضیاء صاحب کی ایف آئی اے کی کمانڈ کے اندر اس قسم کے ہم نے کیسز بنتے ہوئے کم از کم میری یادداشت میں نہیں آ رہا کہ دیکھیوں پر اور ادارے تو استعمال کیے گئے نا. اب میرا سوال میرا سادہ سوال تھا. ایک سیکنڈ دیکھیں، میں احمد اللہ قصوری صاحب ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ ہیں اور ہم سب سے سینئر ہیں. سر مجھے آپ کے پاس ابھی آنا پڑے گا. بالکل صحیح سر، اگر یہ معاملہ کسی جوڈیشل کمیشن میں جاتا ہے یا کسی عدالت میں جاتا ہے یا کہیں پہ اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو بشیر میمن صاحب سے عمران خان صاحب کچھ خاص کام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. انہوں نے کہا یہ غلط کام ہے، میں نہیں کرتا، چھوڑ کے چلے گئے. عمران خان صاحب اپنا بندہ لے کر آئے اور وہ جو خاص کام بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سے یہ غلط کام کروانا چاہ رہے تھے، وہ غلط کام عمران خان صاحب نے واجد ضیاء سے نہیں کروائے. تو بشیر میمن صاحب کے الزامات میں کتنا وزن رہے گا پھر؟ دیکھیں، پہلے تو ان دی کرمنل میٹرز ڈیلے از اے ویری فیٹل. اگر کوئی ڈیلے ہو تو کورٹ پرزیوم کرتی ہے کہ دیر واز اے ڈیلیبریشن اینڈ کنسلٹیشن، یعنی کوئی اپنا گفتگو کر کے کوئی اسکیم بنا کر یہ مقدمہ بنایا گیا ہے. دس از دی پرزمپشن آف دی کورٹ وین دیر از اے ڈیلے. نمبر 2، یہ جو ہے یہ سیکریسی ایکٹ کے تحت بھی آتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسے معاملات آئے جو کہ ان کے عہدے کی نسبت سے ان کے پاس آئے سی، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان معاملات کو وہ اپنے تک رکھتے. تو لہٰذا یہ سر دیکھیں، سیکریسی ایکٹ کے تحت بھی سر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. سر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر. I'm asking a common sense question. سر دیکھیں، کامن سینس کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک کام بشیر میمن نے نہیں کیا، میں واجد ضیاء کو لایا، اس سے کیوں نہیں کروایا میں نے وہ کام؟ پہلا تو سوال یہ ہے. دیکھیں آپ نے تو خود ہی یہ آبزرویشن دیکھ کے بات کو کلیئر کر دیا کہ اگر بشیر میمن سے یہ اپنا فرمائش کی گئی کہ فلاں فلاں پر مقدمات جو ہیں عائد کر دیے جائیں، اور اس کے بعد بقول بشیر میمن یا باقی لوگوں کے کرٹکس کے کہ ان کو ریموو کر دیا گیا بیکاز ہی واز اے اسٹمبلنگ بلاک، ہی واز ناٹ پریپیئر ٹو پریپیئر فالس کیسز. تو واجد ضیاء جو کہ پہلے بھی ایک بڑے امپورٹنٹ میٹر میں ہی واز دی چیئرمین آف دیٹ کمیٹی، تو اس کو لایا گیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جن افراد کا نام لیا جا رہا ہے ان پر واجد ضیاء کے پیریڈ میں ان پر کیسز بنے؟ اگر وہ کیسز نہیں بنے تو یہ تو الزام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اس میں تو کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی. بیکاز دی انٹائر ایمفسس از کہ واجد ضیاء واز براٹ بیکاز اپنا بشیر میمن واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو پلے انٹو دیئر ہینڈز. تو اگر واجد ضیاء نے حکومت پاکستان کی ڈائریکشن کے باوجود ان کیسز کو انیشیٹ نہیں کیا تو ایسی صورتحال میں یہ جو اپنا بلیم گیم چل رہی ہے، ایکچولی دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک کوئی کانسپریسی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایک کوئی کہیں بیہائنڈ دی کرٹن ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان کوئی قوتیں ہیں جو تصادم کریٹ کرنا چاہتی ہیں. اور کسی بھی ملک میں اگر جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان اگر تصادم آ جائے تو وہ ایک نیک فال اس ملک کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ وہ تو نظر آ رہی ہے. لیکن میں چلیں ایک چیز میں کمل شودب صاحبہ، اگر تو بشیر میمن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ان کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرتے. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشیر میمن ایک جنٹلمین آدمی ہیں اور وہ ایک اچھے بیوروکریٹ ہیں اور وہ جھوٹ بولنے کی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو پھر معاملہ یہ بنتا ہے کہ آپ کی حکومت نے جان بوجھ کر ان کو ایسے کام کرنے کے لیے کہا جو وہ نہیں کر سکتے تھے تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے، اور اگلے آنے والے اپنے آفیسر سے واجد ضیاء سے وہ کام نہیں کہے، ورنہ وہ کام ہو جاتے. یعنی صرف واجد ضیاء بشیر میمن سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے ان کو وہ ٹاسک دیا جس کو پورا کرنے کی بجائے وہ عہدہ چھوڑ کر چلے گئے، اور واجد ضیاء کو آپ نے وہ ٹاسک نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران. آپ نے بہت سارے سوالات کیے، میں کوئکلی ذرا ان کے بیچ میں لنک کریٹ کر دوں.
دیکھیں عمران یہ جو بشیر میمن صاحب نے جتنے بھی بیانات دیے ہیں اگر وہ چھوڑ کے گئے تو پیچھے 15 دن ہی رہ گئے تھے. وہ انہوں نے کسی عمرے کا اپنا پلان کیا ہوا تھا تو 15 دن پہلے اگر وہ چھوڑ کے گئے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ایک ڈیفرنس وہ بنا سکتے تھے. دوسری بات آپ نے جو سوالات پوچھے تو بشیر میمن صاحب کا تھوڑا سا عوام کے لیے انٹروڈکشن کہ یہ زرداری صاحب کی سگی خالہ زاد بھائی بھی ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, اور جتنے فیک اکاؤنٹ کیسز بنے تھے اس میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کیونکہ نون لیگ کی حکومت میں جو زرداری صاحب کے خلاف فیک اکاؤنٹ کیسز آتے رہے, پاپڑ والا, چینی والا اور کلفی والا کے, وہ بشیر میمن صاحب نے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا. اور اس وقت پیپلز پارٹی کافی ان کے خلاف شور مچاتی تھی کہ یہ فیملی میٹرز کو یا جو آپس کی رنجش ہے کوئی ان کی آپس کی اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو جو وہ ابھی اتنے ماشاءاللہ اینجل پلے کر رہے ہیں کہ جی نفیسہ شاہ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور خورشید شاہ صاحب کے بارے میں بھی مجھے کہا گیا. تو خورشید شاہ صاحب کا تو چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے 2015 میں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, آپ اس وقت کور کرتے رہے ہیں. یہ سارے ایلیگیشنز ان کے کیسز ہیں یہ اس ٹائم کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کیسز جو ابھی آپ کو ٹیٹیوں کے کیسز کی پوری ڈیٹیل پتہ ہے. حمزہ شہباز صاحب اپنے اکاؤنٹ میں جو بینک الفلاح کا ان کا اکاؤنٹ ہے اس میں وہ اپنے سائن سے وہ وصول کرتے رہے ہیں. اور یہ میمن صاحب جو اتنے اپرائٹ بیوروکریٹ تھے جو کسی کی نہیں سنتے, جو فیڈرل کے انڈر آتے ہیں, لیکن جب نون لیگ کی حکومت میں وہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ ٹیٹیز کا جو 25 ارب کا نکلا ہے معاملات, ان کو کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. ججز کا جن کو نون لیگ کو میمن صاحب سے بہت زیادہ محبت, اور ان کی آج ڈیفنس میں مریم بی بی بھی خود باہر آ گئی ہیں اور سارے ترجمان آج میمن صاحب کو, بشیر میمن صاحب کو انڈورس کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ڈائسینٹنگ نوٹ تھا, 22 پیراگرافز لکھ کے دیے ہیں جج صاحب نے, جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے تمام منی لانڈرنگ کے اور لیکن چلیں ضمانت تو ان کی ہو گئی نا, وہ ان کو ضمانت تو مل گئی نا لاہور ہائی کورٹ سے. چلیں ضمانت کا مطلب باعزت بری ہونا نہیں ہے. ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی وہ دیا ہے لیکن آپ ان الزامات سے تو باہر نہیں. ضمانت تو ان کی سب کی ہوئی ہے. اچھا, اب اگر آپ وہ آج انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام ایکسٹرا ڈال دیا, اگر اتنے اپرائٹ تھے اور اتنے زبردست یہ مطلب بڑے یہ آدمی ہیں کہ وزیر قانون کو بھی پتہ نہیں ہے اور شہزاد صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے کچھ, اور باقی بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں تھا. اگر سپریم جوڈیشل کونسل ہی کمپیٹنٹ فورم ہے جس کے چیئرمین بشیر میمن صاحب نہیں تھے, چیف جسٹس آف پاکستان تھے, کسی بھی سینئر جج یا اعلیٰ عدلیہ سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف اگر کوئی ریفرنس جاتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے. ان کا تو وہ ایمبٹ ہی نہیں بنتا جو فروغ نسیم صاحب نے ایکسپلین کیا ہے. تو پھر یہ میں تو کہوں گی بغیر پانی کے جوتے اتار کے پھر رہے تھے. اور اس سارے سٹوری میں جو ایک سوشل میڈیا, نہیں مجھے بتائیں آپ ان کو اتنے مشکل ٹاسک کیوں دے رہے تھے, اتنے مشکل ٹاسک آپ لوگ ان کو کیوں دے رہے تھے جو پورے کرنے کی بجائے وہ چھوڑ گئے؟ یعنی وہ ٹاسک تھے نا, میرا خیال ہے تاکہ وہ جانے سے 15 دن پہلے اگر بقول ان کے مان لیا جائے تو وہ اس طرح 1.5 سال بعد انہیں اچانک ان کی یادداشت اور موریلٹیز جاگ جائیں اور ایک وہ جو طلسم ہوشربا نامی نما ٹائپ کی ایک کہانی لکھ کے اس طرح سے بیان کر سکیں اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کر سکیں. میں قصوری صاحب کو انڈورس کروں گی, ان کو کسی نے پلانٹ کیا ہے اور ایک کوئی خوفناک سازش کا یہ حصہ ہے. اور جس طرح مریم صاحبہ اور ان کی پوری جماعت آ کے ایک بیوروکریٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, نون لیگ کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, نون لیگ کے لیے ان کی ہمدردیاں نکل کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسے کام لگایا تھا, ان کی ہمدردی عمران, ان کی ہمدردی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی نہ کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ تو جسٹس جاوید اقبال کو بھی نون لیگ نے لگایا تھا اور پارٹی ان سے محبت کر رہی ہے. وہ تو جسٹس جاوید اقبال نے بھی نون لیگ کو لگایا تھا, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو لگا کے خوش ہوتے ہیں, کسی کو لگا کے نہیں ہوتے. اب الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے. لیکن میں ایک چیز علی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے اندر, بلکہ ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, شاید ایک بریک لیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک لے لینا, ابھی واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب میں آپ سے علی پرویز ملک صاحب, آج مریم نواز صاحبہ نے عاصم سلیم باجوہ کا دوبارہ نام لیا. وہ ایک اہم عہدے کے اوپر ہیں پاکستان میں اور ان کے اوپر کرپشن کے سیریس ایلیگیشن آپ کی جماعت لگاتی ہے. دیکھیے آپ یہ کلپ مریم نواز صاحبہ کو بھی بھیجیے گا. میں پرائم ٹائم میں بیٹھا ہوا جی این این پہ
डॉक्टर आसिम सलीम जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का नाम ले रहा हूं और उनकी जो मुबैना करप्शन जिसका आप लोग तज़किरा करते हैं उसकी बात भी कर रहा हूं, और ये चैनल कोई बीप भी नहीं चला रहा। उनसे जब सवाल किया गया उनके अपने हवाले से, तो उन्होंने कई दफ़ा ये कहा है कि आप लोग आसिम सलीम बाजवा का नाम चलाने की तो जुर्रत नहीं करते, नाम लेने की तो जुर्रत नहीं करते, और मीडिया उसके ऊपर बीप चला देता है। तो रिकॉर्ड पे रहे कि कोई बीप नहीं चल रही। इस चैनल पे बैठ के मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम ले रहा हूँ। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब इमरान खान आप लोगों की जमात का नाम लेता था करप्शन पे या दूसरे लोगों का नाम लेता था, तो वो बतौर अपोजिशन लीडर सिर्फ नाम नहीं लेता था, वो केसेस लेकर अदालतों में गया था, वो सड़कों पे आया था, उसने एहतजाज भी किया, अदालतों में भी गया, कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया। लेकिन आप लोग आसिम सलीम बाजवा का नाम सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप किसी कानूनी फोरम पे जाकर उनके खिलाफ किसी किस्म के कोई सबूत पेश नहीं कर रहे। या तो आपको लगता है कि वो बंदा बहुत ईमानदार है और उसने जो पैसा बनाया वो ईमानदारी से बनाया, सिर्फ सियासत के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जाए, वरना आप लोग सर केस बनाएं और जाएं जाके अदालत के अंदर उनको झूठा साबित करें। जी बिल्कुल इमरान भाई, मैं आपके सवाल के ऊपर आने से पहले जो MNA साहिबा ने गुफ्तगू की उनके चंद सवालात का जवाब देता जी ठीक है, इस पे भी बात कर दीजिएगा। ये भी याद दहानी करा दीजिएगा कि असद उमर साहब जो हैं वो हमारे मोहम्मद जुबैर साहब के सगे भाई हैं, तो किसी की रिश्तेदारी किसी से होने से उनकी क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन किसी ओहदे के लिए नहीं बन जाती। और इसके अलावा जिस TT के केस का ये बार बार तस्करा कर रही है ना, अगर ये उसके साथ इतनी मुखलिस हैं तो डॉक्टर रिजवान को जो इन्होंने तफ्तीश से हटाया है ना जहांगीर खान तरीन साहब को NRO देने के लिए, तो यही डॉक्टर रिजवान साहब उस केस की भी तहकीक कर रहे थे, तो उनको अपनी जगह के ऊपर रहने दें ताकि वो मामला भी जल्दी कंक्लूड हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। फेयर इनफ, ठीक है। इसके अलावा जो आपने बात की, देखिए वाजिद जियाद साहब वाला जो मामला है, मैं आपसे गुजारिश बार बार इमरान भाई कह रहा हूं कि वाजिद जियाद साहब की अभी टर्म खत्म नहीं हुई, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो जस्टिस फैज ईसा साहब का मामला ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा चुका हुआ था, इसलिए ये काम की जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात ये मरियम नवाज, राणा सनाउल्लाह, नाम सुन रहे हैं, जावेद लतीफ, मरियम नवाज, राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, वो बाकी जो है क्या एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, इमरान भाई जी इन सब के ऊपर करना था। मैं तीसरी बात जो करने लगा था, मैं तीसरी बात यही कहने लगा था कि शायद इमरान खान साहब को उनकी ख्वाहिश के ऊपर अमल करने के लिए और महकमों के सरबराहान ज्यादा फैसिलिटेटिंग मिल गए, या उनकी टेपें उनके पास मौजूद थी तो उनको वाजिद जिया की रिजर्व में रखने की अभी तक जरूरत पड़ी। तो ये बुनियादी बात थी जो मैं आपसे बात कर रहा था। अब जो आपने जनरल बाजवा साहब की बात की, आसिम सलीम बाजवा साहब की, और आपने उसके ऊपर बीप नहीं किया, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर मीडिया मुबारक की यहां पे हकदार है। और इसके साथ साथ मरियम साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव की थी, उस वक्त भी मैंने और चैनल्स के ऊपर भी सुना था, किसी ने उसको सेंसर नहीं की। ये अच्छी बात है, क्योंकि मरियम साहिबा की अगर आप पूरी स्टेटमेंट चलाते तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि बिला तफरीक जिसने भी गलत किया है, जौन से मर्जी इदारे के अंदर वो बैठा है, हम सबको सेम यार्डस्टिक के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कोई दोहरा मेयार अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कोई सेक्रेड काउ नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस, सबके खिलाफ, सबके अली भाई बात, फिर आप वही बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। देखें, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप लोगों से वोट लेते हैं और आप लोगों को हक दिलाने की कसम खाकर यहां तक पहुंचे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत का ये मानना है या पाकिस्तान में इदारों का ये मानना है कि आसिम सलीम बाजवा एक ईमानदार और नहायत शरीफ आदमी है, उसने जो कुछ बनाया या उसकी फैमिली ने बनाया वो ईमानदारी और शराफत से बनाया। मरियम नवाज और आपकी पार्टी इस बात पे कन्विंस वो करप्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने जो बनाया करप्शन के पैसों से बनाया। तो अब आपके पास एक ही रास्ता है ना कि आप कानून का दरवाजा खटखटाएं। अब आप रोज गाली देते हैं, रोज अटैक करते हैं, सिर्फ बयानों की हद तक, आप कोई कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे। या तो आप डरते हैं, तो या फिर आपके पास सबूत कोई नहीं और आप अंदर से आप भी मानते हैं कि वो बंदा ईमानदार है, हमने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है। देखें, ईमानदारी का जहां तक सर्टिफिकेट देने की बात है ना इमरान भाई, वो तो इस मुल्क के अंदर जब इदारे तहकीक करेंगे तो उसके बाद ही वो किसी को ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप भी इसी मुल्क के बासी हैं, आपको नहीं पता उनकी क्या हम्बल बैकग्राउंड थी जहां से उन्होंने एग्जाज किया और उसके बाद $100 मिलियन के असासे आपके तो नहीं बने। अब जहां तक आपका ये बात कि जी इस मामले को उठा के अदालत के अंदर लेके जाएं या मुद्दई बने और इस चीज की प्रॉपरली तहकीक, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल एक आपकी
آپ کی ویلڈ سجیشن ہے, اس کو میں آپ کا پیغام اپنی پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے ان تک پہنچا بھی دوں گا, اور ان کو یہ کہوں گا کہ سیاسی طور کے اوپر عمران خان صاحب کے جو سہولت کار ہیں ان کے اوپر سیاسی طور پر اٹیک تو جاری رکھیں, پر لیگلی بھی ان کے خلاف جو اداروں کے اندر, آلدو ہمارے ان اداروں کے جو سربراہان آج موجود ہیں ان کے اوپر سیریس ریزرویشنز ہیں, اس کے باوجود اس پروسیس کو شروع کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کے تو اب جانے کا ٹائم آ رہا ہے, اور جب یہ ٹائم جائے گا تو اداروں کی بھی یقیناً صفائی ہوگی اور اچھے لوگ آگے آئیں گے, اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کی تحقیق پورے انداز میں کرا سکیں گے. ٹھیک ہے احمد قصوری صاحب, دیکھیں عدالتوں کے معاملات کے اندر پی ایم ایل این لکی ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں سے بہت مطمئن ہیں, اور عدالتوں میں جب زیادہ فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو وہ بہت خوش رہتے ہیں اس بات پہ. عدالتوں نے ان کو بے مثال قسم کی ریلیف دیے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملے. اب اسی عدالت کے اندر کیا وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو غلط اور کرپٹ ثابت نہیں کر سکتے؟ روزانہ پبلک میں آ کے ڈھنڈورا کرنے کی بجائے کچھ ذمہ داری اٹھائیے, کچھ ذمہ داری کا ثبوت دیجئے. یہ بات میں 1 سال سے کر رہا ہوں لیکن اس کے اوپر کوئی آتا ہی نہیں. دیکھیں بات تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ جو ہے ایویڈنس ہے, تو اس ایویڈنس کی بنیاد پر دی بیسٹ فورم ٹو ڈیٹرمن کہ ویدر somebody is a corrupt or honest or dishonest is the court. اسی کورٹ میں جائیں, آپ عدالت میں لے جائیں, اور جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ عدالتوں سے بڑے مطمئن ہیں, ان کو تو سیٹرڈے کو بھی اپنا بیل مل جاتی ہے اسی. تو ایک غریب آدمی جو ہیں وہ منڈے ٹیوزڈے تھرسڈے سارے دن ہی پریشان رہتا ہے بیچارہ, 5 سال سے بیٹھے اسی. تو چیز یہ ہے کہ اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ unfortunately, I am now one of the few senior most lawyers of this country, you see. And then above all, I have a special distinction that I am one of the founding father of Pakistan Constitution, and probably I am the only living فاؤنڈنگ فادر. باقی سب شاید اللہ کو پیارے ہیں. لاسٹ واز حفیظ پیرزادہ, وہ بھی بیچارہ 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا. سو دیٹس مائی ویری امپورٹنٹ پوزیشن ان دس کنٹری. سو آئی ایم ود دیٹ بیک گراؤنڈ آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو ایلیگیشن اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز ہیں جو چل رہی ہیں پچھلے کوئی 1 سال سے, کوئی اس میں پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی کہ کتنے جابز نکلیں گے, کتنے گھر بنیں گے, کتنی سی اپنی ڈیولپمنٹ ہو گئی. سر کرپشن ختم ہوگی تو کچھ ہوگا نا اس ملک میں. ہو رہی ہے کیا اس مرض تو پوزیشن یہ ہے جی کرپشن ختم ہوگی تو واٹ اسٹاپس دیم. They should take up these matter to the court. And above all, میں تو سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو بھی چاہیے تھا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں I would have stepped down till I would have been cleared by all the agencies who would have investigated my matter. نہیں دیکھیں, اس میں ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. سر اگر کوئی ایجنسی یا کوئی ادارہ آپ کو بلائے ہی نہ, مثال کے طور پہ انہوں نے اپنا ریکارڈ پیش کر دیا, جی میرا یہ سارا ریکارڈ ہے, اس کو دیکھ لیں آپ, جو میرے سے کو پوچھنا چاہے پوچھ لے. اب نہ ان کو نیب نے بلایا, نہ ان کو ایف آئی اے نے بلایا, نہ ان کو پرائم منسٹر نے بلایا, نہ ان کو کسی عدالت نے بلایا, اور نہ کسی اپوزیشن یا ان کے مخالف نے ان کو چیلنج کیا, تو وہ پھر کیا کرے, وہ کہاں جواب دے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہی از اے 3-star جنرل, اینڈ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. پوزیشن یہ ہے ان کے سروسز. تو سر پھر اپوزیشن تو اٹھائے نا, اپوزیشن تو انقلاب لا رہی ہے, وہ اٹھائے. پھر آفیشیل ہوتی ہیں جی, اپوزیشن تو انقلاب لا رہی ہے نا, وہ تو اٹھائے. جی علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپوزیشن کا کام ہے کرے, لیکن اپوزیشن کا یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے نا, اس کو جب آپ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس بناتے ہیں تو اسٹیٹ مدعی ہوتا ہے, کیونکہ یہی اونس اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جسٹیفائی کرے کہ اس کے اثاثے کون سی آمدنی سے آئے ہیں. تو اس کے لیے کچھ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. یہ اس بات پہ آج آپ آ گئے ہیں سر جس بات پہ مسلم لیگ نون کو لانے میں ہمیں سالوں لگ گئے سر. 2016 سے سر ہم سمجھا رہے تھے میاں صاحب کو بھی, ان کی فیملی کو بھی, کہ یہ وہ ایشو ہے
اس کے اوپر آئیں, If you are آپ کو living بتانا beyond your پڑے گا own ایسٹ کیسے income, بنے. آپ مجھے بتا دیں لیکن سر, کہ میاں لیکن نواز you have to شریف صاحب کی تو لیکن خاندان you have کی to 50 establish سال کی کہ where from کاروبار that کی money ہسٹری is ہے, coming. اور اس کے بعد ان کی آمدنیاں کیا تھیں, آپ مجھے پہلے بتائیں, اس کے بعد ہم اس بحث کو آگے لے کے چلیں گے. عاصم سلیم باجوہ آپ لوگوں کے بقول ایک کرپٹ آدمی ہے, آپ لوگوں کے بقول اس نے پاکستان کو لوٹا ہے, وہ ایک ریٹائرڈ جرنل ہے لیکن اس نے پاکستان کو لوٹا ہے, یہ آپ کی جماعت کہتی ہے. ٹھیک ہے, یہی بات ہے نا. اسی طرح عمران خان کو لگتا تھا کہ نواز شریف ایک کرپٹ آدمی ہے, اس نے پاکستان کو لوٹا ہے. نواز شریف کو چیلنج کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا اور عاصم سلیم باجوہ کو چیلنج کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. عمران خان نے عدالت کا, قانون کا, احتجاج کا سارے رستے اپنائے, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا صاحب, یہ ہے فرق. دیکھیں میں آپ سے بتا رہا ہوں, ایسٹس بیونڈ مینز کا جو معاملہ ہے اس کے وہی اندر کرے گا جو اسٹیٹ کو خود مدعی honest بننا ہو. چاہیے. تو بھائی چیلنج کریں نا, اسٹیٹ نہیں بن رہی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں غلط کر رہی ہے. آپ کی تجویز دیکھیں اسٹیٹ میاں نواز شریف کے معاملے میں بھی ایک منٹ میں نے ایکسیپٹ کر سر, لیا, آپ کی میری آپ کی تجویز کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا, اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے بالکل ایجوکیٹ کریں گے. صرف یہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ان کے ساتھ مت یہ آنسلوٹ کریں, آپ لیگل فرنٹ کے اندر بھی ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. بالکل اتنی ہمت پیدا کریں اور ایسی جرت دکھائیں کہ آپ صرف اس کے اوپر سیاست نہ کریں بلکہ قانونی طور پہ اس کو چیلنج کریں, جیسے آپ لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا. اسی طرح کرپشن ختم ہوگی پاکستان سے, کچھ آپ ختم کر کے دیں گے, کچھ کوئی اور ختم کر کے دے گا. آپ لوگ مل کے ہی ایک دوسرے کو پکڑیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی نا سب سے. جی کمل شودب صاحبہ, یہ رسپانسبلٹی آپ کی بھی بنتی تھی, کم سے کم کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتا نا ایمانداری کا, کوئی ادارہ تو پوچھ لیتا. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا کھڑا ہو گیا تھا ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف, میں اکیلا کھڑا ہو گیا تھا ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف, and I took him to the gallows. سر ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کی بڑی تعریف سنی ہے سر. جی کمل شودب صاحبہ. جی دیکھیں, 2-3 باتیں میں کوئکلی ذرا سارے پہ بات کر دوں. پاکستان میں کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے. اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ایک نارمل سٹیزن پٹیشن ڈالے اور اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لے, اور اس وقت نون لیگ کی اور JUIF کی اور ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی تھی, تو باقی بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ کہ اداروں کے اندر جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں سے یہ ساری باتیں لیک ہوئی وہاں پر بھی ان کے پلیسڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام اب نہیں لوں گی لیکن میں آپ کو ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی, جن کے تھرو یہ چیزیں کوشش کی جاتی ہیں کہ لیک کرائی جائیں اور اس کے بعد کہیں سے کوئی بھی جرنلسٹ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کسی یوٹیوب چینل پہ یا ادھر ادھر بیان داغ دیں, اور اس کے بعد ان کا پورا جو پروپیگنڈا ٹیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے, جو PM آفس میں پہلے بیٹھا کرتی تھی مریم صاحبہ, جس کو ہیڈ کیا کرتی تھی, وہ جو ہے وہ لوگوں کی اس پہ ان کو ملائن کرنا شروع کر دے. تو بات ساری یہ کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ اتنے وثوق سے ساروں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں, تو کورٹس میں تو آپ کو بہت ریلیف ملتا ہے, کورٹس میں لے جائیں. اور ساتھ میں ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی, 16 مئی 2016 میں جب ان کے اس وقت کے وزیر اعظم کھڑے ہو کے جناب اعلیٰ یہ ہیں وہ ذرائع بتاتے رہے اور بعد میں وہ مکر گئے. مریم بی بی کی آن ریکارڈ ساری سٹیٹمنٹس ہیں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیدادیں نہیں, پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں. پھر کئی جو ہے ایکڑ 1400+ ایکڑ اراضی نکل آتی ہے. جاتی عمرہ کی اصل جو ان کے پاس زمین کا سرٹیفکیٹ ہے یا ٹرانسفر ہے یا جو فرد ہے وہ ان کے پاس نکلتی نہیں ہے. اور قبضہ مافیا سے جب زمینیں چھڑائی جائیں تو یہ شور مچا دیتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ عدالت میں کبھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں میں رسیدیں پیش کرنے سے آج تک یہ دوڑے ہیں, نہ پیش کر سکے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں, صرف پروپیگنڈا, شور شرابہ, ہنگامہ. آپ رسیدیں پیش کریں وزیر اعظم عمران خان کی طرح, لے آئیں اپنا منی ٹریل سارا, اور اس کے بعد آپ باعزت بری ہوں, ہم بھی آپ کو 100 سلام کریں گے. ہماری آپ کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ بریک پہ جانا لیکن ایک چیز کلیئر کر دوں, اور ذرا قانون کو بریک کے بعد بات کیجیے گا, قانون کو ذرا کلیئر کر دوں میں کہ جب کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگے کہ یہ پراپرٹی تمہاری ہے اور یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ پراپرٹی اس آدمی کی ہے اور یہ اس کے آمدن سے زائد یہ ذرائع ہیں, تو پھر اس آدمی کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے ذرائع جائز ہیں, یہ میرا منی ٹریل ہے, اس طرح میں نے اس کو بنایا تھا. لیکن یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب یہ معاملہ کہیں پہ ٹرائل ہو رہا ہو. عاصم سلیم باجوہ کا معاملہ ٹرائل نہیں ہو رہا, اور اس کو ٹرائل میں لانے کے لیے PMLN کو ہل جل کرنی پڑے گی, کیونکہ حکومتی ادارے اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ اس کو ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نون لیگ کو لگتا ہے کہ اس پہ ٹرائل ہونا چاہیے, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, تو پھر نون لیگ کو بسم اللہ کرنی پڑے گی, جس پہ انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ. الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی کمل شودب صاحب, آپ بات مکمل کرنا چاہ رہی تھی, اب آپ کر لیں مکمل بات.
جی میں تھوڑا کوئکلی کچھ پرائم منسٹر آفس کے بارے میں بات کی مریم صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرانی روایات کو جاری رکھ کے اور اداروں کے سربراہان کو استعمال کر رہے ہیں وکٹمائزیشن کے لیے. تو معذرت کے ساتھ نہ یہ سیف الرحمان والا زمانہ ہے، نہ جسٹس قیوم والی کوئی ویڈیو لیک آئی ہے، نہ پرائم منسٹر آفس سے کوئی میسیجز گئے ہیں یا بیانات گئے ہیں یا سزاؤں کا کہا گیا ہے. جیسے بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب کی سزائیں پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوئی تھیں، اور زرداری صاحب کی زبان کاٹنے کا جو آرڈر ہے، اعتزاز احسن صاحب بھی اس کو بڑا برملا بیان کرتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب نے پی ایم ہاؤس سے کیا تھا. دوسرا، اسی پی ایم ہاؤس سے عبدالباسط صاحب نے جو باتیں کی ان کو بھی میں سمجھتی ہوں نون لیگ کو سیریسلی لینا چاہیے. جو انڈین ہائی کمشنر لگائے گئے تھے اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ کشمیر کی پالیسی میں جو حریت کے ساتھ حریت رہنماؤں کا ساتھ دینے کے اگینسٹ نواز شریف صاحب جا کر مودی صاحب کو ملتے رہے. سیکنڈلی کہ ہر مہینے یہاں سے فون کال جایا کرتی تھی سلمان شہباز صاحب کی، اور وہاں سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرایا جاتا تھا، ویزاز ڈیمانڈ کرتے تھے، آؤٹ آف ٹرن ویزے دے دی. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر سجن جندال صاحب کو لایا گیا، وہ پی ایم ہاؤس سے اس قسم کے بیانات گئے ہیں کہ مری کی سیریں، اور پھر مریم صاحبہ کا ٹویٹ کہ ہمارے تو ان سے رشتہ داری ہے، ہماری ان سے دوستی ہے. بلوچستان میں کول مائننگ پہ انویسٹمنٹ چاہتے تھے سجن جندال صاحب کی، اور ان کا کیا رول ہے آپ کی سٹیٹ کے اگینسٹ وہ آپ ان کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیجئے. کلبھوشن یادو کے معاملے کو پی ایم ہاؤس میں ہی بیٹھ کے دبایا گیا تھا، اور پی ایم ہاؤس سے ہی ڈان لیکس ہوئی تھی، پی ایم ہاؤس سے ہی پٹھان کوٹ کے واقعے پہ گجرانوالہ میں غلط ایف آئی آریں کاٹ کے ساری دہشت گردی اپنے متھے لے لی گئی تھی. تو مریم صاحبہ کو یہ باتیں پلیز علی صاحب جا کے ضرور یاد کرا دیں کہ پی ایم ہاؤس کا کیا رول رہا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے زمانے کی. اچھا چلیں یہ پی ایم ہاؤس کا، چلیں میں آپ ہی ایک سوال کر دیتا ہوں، مجھے ذرا جواب دے دیں آپ کہ یہ جتنے ایلیگیشن ہیں جو آپ نے لگائے یا جو آپ کے خلاف لگ رہے ہیں تو سارے سیریس اور سنجیدہ، تو پھر اس پہ کیوں نہ ایک انکوائری کر لی جائے کہ کس کا کیا رول ہے. ذرا لے کر آئیں سامنے ساروں کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کھلیں تو پھر ایسے کھلیں. بالکل صحیح. جی مجھ سے بات کریں؟ جی آپ ہی سے، علی کو کہہ رہی ہیں. آپ ہی سے کہہ رہا ہوں میں، تو پھر کھولیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، کروائیں انکوائری. یہ ان کے دیکھیں عمران، یہ سیریس چارجز نہیں ہے، یہ ریالٹیز ہیں، یہ فیکٹس ہیں، اور یہ ہو چکا ہوا ہے. یہ کوئی فیوچر کی پریڈکشنز نہیں میں کر رہی ہوں، یہ ماضی کے وہ سارے معاملات ہیں جو ہو گئے ہیں، جو آپ نے رپورٹ کیے، جو ساری دنیا نے دیکھے ہیں. زرداری صاحب کی زبان کٹنے کا جو بیان یا آرڈر گیا تھا، وہ کوئی عمران خان صاحب تو اس وقت نہیں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرا جو یہ عبدالباسط صاحب نے بات کی ہے، یہ تو ان کی پورا بیان ہے. میں ابھی آپ سے کلپ شیئر کر لیتی ہوں، یہ ان کو کورٹ میں لے جائیں اور ان پہ چیلنج کریں جا کر. تیسری بات جو آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو ابھی بشیر میمن صاحب کو نوٹسز جا رہے ہیں، ان کو شہزاد اکبر صاحب نے بھی بھیج دیا ہے، اور آج انہوں نے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ایلیگیشنز یا تو واپس لیں گے یا ہم آپ پہ کیس کریں گے، تو معاملات تو کھل کے سامنے آئیں گے. اچھا چلیں میں ایک چیز جتنا مریم صاحبہ اور جتنا یہ ساری ٹیم آج ان کی تڑپ رہی ہے ان کی محبت میں، وہ کچھ معاملات جو دال کالی لگ رہی ہے مجھے پوری کی پوری. میں علی بھائی ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں جو قانون کہتا ہے، آپ قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکسری اور منظریہ دو چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو آپ کا جرم مکمل ہوتا ہے. جہاں پہ اگر ان کو کچھ کہا بھی گیا ہے تو کوئی ریٹن آرڈر موجود نہیں ہے ایسا کہ جہاں ان کو کچھ غلط کرنے کے لیے کہا گیا بشیر میمن صاحب کو، اور نہ انہوں نے کچھ غلط کیا بعد میں. یہ ان کا ایک ایلیگیشن ہے جس کو پروف کرنا ہیومنلی اس لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک بند دفتر کے اندر اگر بات ہوئی ہے تو بند دفتر کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے اس کو پروف کرنا شاید ممکن نہ ہو. لیکن جو ایلیگیشن آپ کے اوپر عبدالباسط نے لگائے ہیں وہ تو ثابت شدہ ہیں، وہ تو بندوں کے ویزے لگے، بندے پاکستان آئے، ان کے آنے جانے کی ٹریولنگ ہسٹری اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی اب اگر اس کے اندر جائیں گے تو کچھ غلطیاں آپ سے ہوئی، ہو سکتا ہے ان سے بھی ہوئی ہوں. اگر آپ اس کو کھودنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مل کے کھود لیں اور پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کریں اس کا. عمران بھائی میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جلدی سے چند کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جا کے پھر یہ اقامے کے پیچھے کیوں چھپ گئے؟ کیوں جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ان کو دکھا کے میاں نواز شریف صاحب کے بعد فیصلہ لیا؟ اس کے اوپر بھی تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لینا. اور دوسری بات یہ مجھے یاد دہانی کرائیے گا، نیب چیئرمین کی جو ویڈیو آئی تھی اور ان کے اپنے دوست کے اوپر چینل پہ چلی تھی، وہ کون سا دور تھا؟ ہم کیا بھول گئے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر بشیر میمن صاحب کا معاملہ ایک دفعہ طے کرنا ہے تو ان کو کہیں اپنے پیادوں سے جھوٹے وعدے مت ٹی وی کے اوپر دلوائیں. وزیر اعظم صاحب ٹی وی کے اوپر آئیں، آپ کے شو کے اوپر آئیں، حلف لے کے کہیں کہ میں نے اپنی یہ خواہشات کا اظہار بشیر میمن کو
کو نہیں کیا تھا, بات ختم ہو جائے گی. خام خواہ لمبی لمبی کہانیوں کے پیچھے مت چھپیں. اچھا نہیں, آپ اگر پرائم منسٹر کہیں گے تو آپ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ سر آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر حلف لے لے تو آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا؟ جی مجھے آ جائے گا, اور میں اپنی پارٹی کو بھی گزارش کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی حلف کو, آلدو انہوں نے اپنے یو ٹرن کے بڑے یہاں پہ ٹریک ریکارڈ اپنے سامنے لوگوں کے لے کے آئے ہیں, پر میں ان سے گزارش کروں گا حلف نامے کو قبول کر لیں. اچھا اب مجھے باسط صاحب کے اوپر آ جائیں. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ ہم نے تو مودی کے لیے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ اس کو الیکٹ کروا کے انڈیا کا وزیر اعظم بنوا دے. ہم نے تو ایک پالیسی بنائی تھی کہ ہمیں اپنے نیبرز کو ہم چوز نہیں کر سکتے, ہم نے اپنی سوچ کے مطابق, اپنی فہم کے مطابق ان کے ساتھ کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے جو بہتر سمجھا آگے لے کے چلے. پر مجھے بتائیں اگر یہ آج حکومت میں سمجھتے ہیں ہم نے کچھ ناجائز کیا ہے تو یہاں پہ ٹی وی پہ کیا شور بچا رہے ہیں؟ ان کو کیا انکوائری بٹھائیں اور سزا دیں جس نے غلط کیا ہے. اور دوسری بات یہ ایک بنیادی فرق ہے آج کے بیچ میں اور میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر, وہ یہ ہے کہ بیچ میں 2 سال پہلے مودی نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا ہے, آرٹیکل 35A کو ریووک کر دیا ہے, وہاں پہ ظلم اور بربریت کی ایک نئی داستان رقب کر دی ہے. ان کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک یہ وہاں پہ 370 کو ریسٹور نہیں کریں گے. تو مجھے بتائیں اپنی اے ٹی ایم کو نوازنے کے لیے کیوں ٹریڈ بحال کی تھی؟ کیا ان کا جو خدشہ تھا, کیا ان کی جو گریونس تھی, کیا وہ ایڈریس ہو گئی ہے؟ جو اس طرح سے یہ جو ہمیں کہتے تھے میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور دنیا کے اندر ان کی کاز اٹھاؤں گا, بتائیں نا انہوں نے کیوں ٹریڈ بحال علی پرویز ملک صاحب یہ آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے, اور اس کے اوپر وی آر آل اسٹینڈنگ ود یو, اور آپ کے کنسرن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ جب تک بھارت کشمیریوں کو 370 اور 35A میں ریلیف نہیں دے گا ہم ہر قسم کی ان کے ساتھ معاملات اور بات چیت کی مخالفت کریں گے. اس پہ امید کریں گے کہ 35A کے معاملے میں, اور ہم امید کریں گے کہ اس پہ آپ لوگ کھڑے رہیں گے میڈیا کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جب تک بھارت نہ دے تب تک نہیں. میں آپ سے ایک چیز, ہم بالکل کھڑے ہیں, پر وزیر اعظم ٹویٹر سے آگے نکلیں تو کچھ اس بات کا حل ہوگا. میرا بھی ریکویسٹ ہے, میری بھی ریکویسٹ ہے, یہ کشمیر سے تو ان کا تعلق ہے نا, نون لیگ والے سارے جو ان کی اوپر لیڈرشپ ہے وہ تو ہیں ہی کشمیری, تو ذرا لگے ہاتھوں جن کو اپنا دوست کہتی نہیں سجن جندال کو, جو پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف بڑا زور و شور سے کام کرتے ہیں, کشمیر کے سارے معاملے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ہاں جی, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ جا رہی ہے, اور یہ جو قانون تبدیل کیا گیا ہے, وقت ختم ہو گیا, جو قانون تبدیل کیا گیا ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری یہی بزنس مین ہیں جو کشمیر کے اندر بہت بڑی بڑی لینڈز اور بہت سارے وسائل پہ قابو کر رہے ہیں. اب تک لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.